नमस्कार, आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे में हम पाकिस्तान के यौम आज़ादी 14 अगस्त को दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में मनाए गए यौम सिहा और पाकिस्तानी फौज और टीटीपी के माबेन खुफिया डील की खबरों के बाद कबायली इलाकों में पश्तूनों की टारगेट किलिंग में हुए इजाफे के खिलाफ एहतजाज पर खुसूसी रिपोर्ट्स दिखाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान में सियासी, समाजी और मुआशी हालात पर मबनी हफ्ते भर की दीगर अहम तरीन खबरें भी पेश करेंगे। लेकिन इन सब की शुरुआत करने से पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। यौम पाकिस्तान को ब्लैक डे मनाते रहे बैरूनी मुल्कों में जिला वतन सिंधी बलोची लीडरान। पाकिस्तानी फौज की तालिबान से डील पर सरापा एहतजाज कबायली पश्तून खानदान। और पाकिस्तानी बच्चों ने पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन में की तालीम के बुनियादी हक की मांग। सबसे पहले बात पाकिस्तान के यौम आज़ादी 14 अगस्त को मुख्तलिफ मुल्कों में मनाए गए यौम सिहा यानी ब्लैक डे की। पाकिस्तान में रियासती जुल्म ज़ब्र और सौतेले सलूक से दो चार बलूचिस्तान और सिंध सूबे की महकूम कौमें तो हस्बे दस्तूर हर साल ही ऐसे मौके पर यौम सिहा मनाती रही है। लेकिन खास बात ये रही कि इस बार कमाए पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह के मौके पर बैरूनी मुल्कों में जिला वतन बलोची, सिंधी व पश्तून लीडरों ने 14 अगस्त को पाकिस्तानी सिफारत खानों के सामने शदीद एहतजाजी मुजाहरे किए। जर्मनी और बरतानिया में पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाजी मुजाहरों पर पेश है ये खुसूसी रिपोर्ट। ये मनाजिर हैं पाकिस्तान के 76वें यौम आज़ादी पर इस्लामाबाद में मुनक्किदा खुसूसी तकरीब के। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में चाको चौबंद हिफाजती इंतजामात में मुनक्किदा इस तकरीब में परचम कुशाई की रिवायत के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खुसूसी खिताब किया। अपने खिताब में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने यह कबूल भी किया कि मुल्क में तामीर तरक्की की रफ्तार बेहद सुस्त चल रही है। इस मौके पर शहबाज शरीफ ने अवाम से मुत्तहिद होकर आगे बढ़ने की भी गुजारिश की। लेकिन खुद पाकिस्तानी हुक्मरान गुज़श्ता 75 वर्षों से पाकिस्तान में रह रही बलोच, सिंधी और पश्तून कौमों के साथ सौतेला सलूक बर्पा कर रहे हैं। यही वजह है कि इसके खिलाफ बैरूनी मुल्कों में रह रहे जिला वतन सिंधी और बलोच अवाम इस दिन को ब्लैक डे के तौर पर मनाते हैं। जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में जीए सिंध मुत्तहिदा महाज के चेयरमैन शफी मोहम्मद बुरफत की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए इस दिन को यौम सिहा के तौर पर मनाया गया। शफी मोहम्मद बुरफत ने इंटरनेशनल मीडिया को खिताब करते हुए पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क बताया। पाकिस्तान जो एक दहशतगर्द रियासत है जिसने सिंध को, बलूचिस्तान को गुलाम बनाया हुआ है, और ये एक ऐसी स्टेट है, अननेचुरल स्टेट, जिसने पूरी दुनिया में दहशतगर्दी को, इस्लामी जो आतंकवादियत है उसको फैलाया है पाकिस्तान ने। और पूरी दुनिया के अंदर जो भी दहशतगर्दी होती है कहीं न कहीं पाकिस्तान के हाथ उसमें शामिल होते हैं। और पाकिस्तान की जो ISI है वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और पाकिस्तान की फ़ौज जो करप्ट और दहशतगर्द है, जिसने न सिर्फ सिंध और बलूचिस्तान में लोगों को पकड़कर उनको खून में नहलाया है, बल्कि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में जितने भी इस्लामी दहशतगर्द गिरोह हैं उन सबको पाला हुआ है। 14 अगस्त को पाकिस्तान के यौम आज़ादी पर यौम सिहा मनाए जाने के ये मनाजिर भी जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट के हैं, और ये है जर्मनी में पाकिस्तानी सफारतखाने के सामने पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाजी मुजाहिरों में शरीक बलूचिस्तान के जिलावतन सियासी लीडरान और कारकुनान। जर्मनी में 14 अगस्त को पाकिस्तान के यौम आज़ादी पर फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट यानी FBM की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया, और इस एहतजाज में FBM के लीडरान ने पाकिस्तानी फौज की जानिब से बलोचों पर बर्पा किए जा रहे मजालिम से आलमी बिरादरी को बावर कराया।
موجود رہیے، دنیا کے کونے کونے میں اٹھیں اور تمہارے مظالم کو پوری دنیا کے سامنے رکھا کیا جائے گا. تم لوگوں نے جو پورے خطے میں دہشت گردی مچا کے رکھی ہوئی ہے، تم لوگ کیا سمجھتے ہو یہ اسی طرح چلتا رہے گا؟ خون بولتا ہے، بلوچ کا خون بول رہا ہے، وہی خون جس کو تم لوگ ایسا سمجھ کے بلوچستان کی سرزمین پر گرا رہے ہو. وہ خون پوری دنیا میں بول رہا ہے، وہ انقلاب کی صورت بول رہا ہے، وہ روزگار کی صورت بول رہا ہے. بلوچستان کے پہاڑ بول رہے ہیں، بلوچستان کے میدان بول رہے ہیں، بلوچستان کی ندیاں بول رہی ہیں. پاکستان کے یوم آزادی کے موقع پر برطانیہ کی راجدھانی لندن میں واقع پاکستانی سفارتخانے کے سامنے بھی جلاوطن بلوچوں نے یوم سیاہ مناتے ہوئے برطانوی حکومت سے بلوچ قوم کو پاکستان کے ظلم و جبر سے آزاد کرانے کا مطالبہ کیا. اسی طرح جنوبی کوریا کے شہر بوسان میں بھی بلوچ نیشنل موومنٹ کی جانب سے مظاہرے کرتے ہوئے مظاہرین نے پاکستان کی یوم آزادی کو پوری عالمی برادری کے لیے یوم سیاہ بتایا. Today, on behalf of Baloch National Movement, we have organized a demonstration at Busan City to mark this so-called Independence Day of Pakistan as Black Day. 14 August 1947 is not only a black day for the Baloch nation, but this day is also a black day for the whole world. Because on that day, father of terrorism, پاکستان سے مکمل آزادی کے لیے بلوچستان میں تو طویل عرصے سے بغاوت کے نعرے بلند ہو رہے ہیں. بلوچستان میں آزادی کی آواز کو دبانے کے لیے پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیوں نے بربریت کی ساری حدیں پار کر دی ہیں. یہی وجہ ہے کہ بلوچستان کے علاوہ سندھی اور پشتون عوام بھی پاکستان کے یوم آزادی کو ہر سال یوم سیاہ کے طور پر مناتے آ رہے ہیں. تشویشناک بات یہ ہے کہ اب سندھ اور پشتون صوبے میں بھی بلوچستان کی طرح بغاوت کی لہر تیز ہو گئی ہے. اب رخ کرتے ہیں پاکستان کے قبائلی علاقے نارتھ وزیرستان کا اور جائزہ لیتے ہیں نارتھ وزیرستان میں مقامی پشتونوں کی ٹارگٹ کلنگ کے بڑھتے واقعات کو لے کر مچے ہاہاکار کا. قابل غور بات یہ ہے کہ نارتھ وزیرستان سمیت تمام قبائلی علاقوں میں پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI اپنا متوازی نظام چلا رہی ہے اور اب وہ TTP یعنی تحریک طالبان پاکستان کے دہشت گردوں کو ایک بار خفیہ ڈیل کے تحت قبائلی علاقوں میں واز-آباد کرنے کی سازشیں کر رہی ہے. لیکن مقامی قبائلی پشتون پاکستانی فوج کی دہشت گردوں کی پشت پناہی کی ریاستی پالیسی کی مخالفت کر رہے ہیں. یہ احتجاجی مناظر ہیں پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے کے قبائلی علاقے کے. پاکستان کے محکوم قوموں میں سے ایک پشتون عوام کے کئی جرگوں کی جانب سے کیے گئے احتجاجی مظاہروں کی وجہ رہی شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کی جانب سے پشتونوں کی مسلسل ٹارگٹ کلنگ. شمالی وزیرستان کے بنو سے 30 میل دور ایدک سے نکلی چنگاری اب پورے صوبے میں پھیل چکی ہے اور ٹارگٹ کلنگ کے خلاف گزشتہ 4 ہفتوں سے دھرنا جاری ہے. یہی وجہ رہی کہ پاکستانی پارلیمنٹ میں پشتون لیڈر محسن داوڑ نے اس معاملے میں کھل کر آواز اٹھائی. آج 26واں دن ہے اور شمالی وزیرستان میں ایک احتجاج جاری ہے اور ان کا مطالبہ صرف یہی ہے کہ ہمیں امن اور تحفظ دیا جائے. میں مشکور ہوں خواجہ آصف صاحب کا یہاں موجود تھا بھی. انہوں نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے، وہ جائے گی ان کے ساتھ سیاسی قائدین کی. ان کا مطالبہ بنیادی امن کا ہی ہے. اب وہ امن کس طریقے سے یقینی ہو سکتا ہے تو میں اس کے لیے مشکور ہوں خواجہ آصف صاحب کا کہ انہوں نے ایک کمیٹی تشکیل دی. تمام سیاسی پارٹیوں کی قیادت اس میں موجود ہے اور وہ جائے گی وہاں پر. ان کی بھی بات وہی ہے جو پچھلے 4 سال سے ہم یہاں پر کہتے آ رہے ہیں. اور جب ہم کہتے آ رہے ہیں کہ یہ دہشت گردی پھیل رہی ہے تو یہاں پر
سابقہ جو حکومت تھی ان کے جو اسپیکر صاحب تھے وہ ہمارا مائک بند کر دیتے تھے. جیسے یہ دہشت گردی کے خلاف بات کرنا کوئی نو گو ایریا ہے. اب آپ دیکھیں پورے پختونخوا میں وہ پھیل چکی ہے. خیبر پختونخوا صوبے کے قبائلی جرگوں کے علاوہ پشتون تحفظ موومنٹ یعنی PTM کی جانب سے بھی آرمی اسٹیبلشمنٹ اور TTP یعنی تحریک طالبان پاکستان کے درمیان امن معاہدے کو لے کر جاری مذاکرات کے بعد علاقے میں ہو رہی قتل و غارت گری کے بڑھتے واقعات کو لے کر کئی شہروں اور دیہی علاقوں میں احتجاجی ریلی نکالی گئی. اس کے علاوہ قومی شاہراہوں سے جوڑنے والی سڑکوں کو بند کرتے ہوئے بے قصور پشتونوں کی ٹارگٹ کلنگ بند کرنے اور امن معاہدے کے نام پر TTP کے ساتھ بات چیت کی پرزور مذمت کی. پارلیمانی رکن محسن داوڑ کے مطابق اس معاہدے کی حمایت کرنے والی PTI بھی اب اس کا شکار ہو رہی ہے. پچھلے دنوں پاکستان تحریک انصاف ہی کے ایک MPA پر قاتلانہ حملہ ہوا. ان کے ساتھ ان کے چند ساتھی اس میں شہید ہوئے. پرسوں سوات کے علاقے مٹا میں ایک واقعہ ہوا جس میں ایک مقابلے میں وہاں پر ایک DSP اس میں زخمی ہوا. DSP کو وہ اپنے ساتھ لے گئے, ساتھ ہی ساتھ ایک میجر کو اپنے ساتھ لے گئے اور ان کے سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں. تو یہ صورتحال ہے پورا کا پورا پختونخوا انہوں نے تقریباً ان کے ہاتھوں میں دے دیا گیا ہے. اور حالات اس نہج تک پہنچ گئے ہیں کہ وہاں سوات پریس کلب سے ایک فون جاتا ہے, طالبان کی جو نمائندگان ہیں ان سے بات ہوتی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے تو چونکہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور ہمیں اپنے قائدین نے کہہ دیا ہے کہ چونکہ ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں تو آپ اپنے علاقوں میں واپس چلے جائیں, تو ہم اس لیے واپس آئے ہیں. 2004 سے اب تک حکومت پاکستان نے تحریک طالبان کے مختلف گروہوں کے ساتھ 14 بار مذاکرات کیے, تاہم ان میں سے کوئی بھی معاہدہ پائیدار ثابت نہ ہو سکا. پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں واقع ایک تھنک ٹینک پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کانفلکٹ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ کے مطابق صوبہ خیبر پختونخوا میں جون 2022 کے مقابلے جولائی میں دہشت گردانہ حملوں میں 300% کا اضافہ درج کیا گیا ہے. جولائی میں خیبر پختونخوا میں 12 دہشت گردانہ حملے ہوئے جن میں 10 حفاظتی اہلکار سمیت 12 افراد ہلاک جبکہ درجنوں زخمی ہوئے. یہی وجہ رہی کہ APS کے شہداء کے لواحقین نے ان بے رحم قاتلوں کے ساتھ جاری معاہدے پر شکوک و شبہات ظاہر کیے. ہمارے کتنے ان علاقوں کے لوگ جو ہیں بے گھر ہوئے, اتنے انہوں نے مشکلات سے وہ دوچار ہوئے. کیا دوبارہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ دوبارہ جو ہے ان جگہوں پر اپنے ٹھکانے نہیں بنائیں گے؟ کیا وہ دوبارہ اس طرح کی کارروائیوں سے باز آ جائیں گے؟ ان لوگوں پر آپ لوگ اعتبار نہیں کر سکتے. ہماری سوانوں میں بیٹھے والے لوگوں کو اس چیز پہ بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے. پاکستانی فوج کی جانب سے طالبان دہشت گردوں کے ساتھ خفیہ ڈیل کے ذریعے پھر سے قبائلی علاقوں میں دہشت گردوں کی باز آبادکاری کی درپردہ حکمت عملی کو لے کر مقامی پشتونوں میں غم غصے کی لہر شدت اختیار کرنا لازمی ہے, کیونکہ پاکستانی فوج کی جانب سے پہلے دہشت گردوں کو منظم اور مستحکم کرنا اور پھر اپنے پالے ہوئے دہشت گردوں سے چاروں صوبوں میں قتل و غارت گری کا بازار گرم کروا کر پاکستانی حکومت کو اپنے اشاروں پر چلنے پر مجبور کرنا پرانی حکمت عملی رہی ہے. پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے. پاکستانی بچوں نے پارلیمنٹ کے اسپیشل سیشن میں کی تعلیم کے بنیادی حق کی مانگ. لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا. آئیے خصوصی سیگمنٹ میں ہمیشہ کی طرح ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کی ہفتے بھر کی کچھ چنیدہ خبروں پر. پاکستان کے یوم آزادی کے بعد پنجاب صوبے کے ملتان شہر کے پاس بے حد ہولناک حادثہ پیش آیا.
ملتان میں ایکسپریس موٹر وے پر یہ حادثہ مسافروں سے بھری ایک بس اور ایک تیل ٹینکر کے درمیان زبردست ٹکر کی وجہ سے پیش آیا۔ حادثے کے بعد تیل ٹینکر اور بس میں دونوں میں آگ لگ گئی۔ حادثے کے بعد موقع پر پہنچی پولیس اور ریسکیو ٹیم نے حادثے میں جاں بحق مسافروں کی لاشوں اور زخمیوں کو نزدیکی اسپتال میں منتقل کر دیا۔ اس حادثے کے نتیجے میں فوری طور پر 20 مسافروں کے جاں بحق اور 1 درجن سے زیادہ کے زخمی ہونے کی تصدیق کی گئی۔ پاکستان کے پنجاب صوبے میں محکمہ لائیو اسٹاک کی غفلت کے باعث جانوروں میں لمپی اسکن وائرس مسلسل پھیل رہا ہے۔ اس وبا کے پھیلاؤ سے پیدا شدہ سنگین صورتحال کا اندازہ سینکڑوں کی تعداد میں جانوروں کی ہو چکی اموات سے لگایا جا سکتا ہے۔ پنجاب صوبے کے سرگودا ضلع میں لمپی اسکن بیماری کی وجہ سے اب تک 126 جانوروں کی موت ہو چکی ہے۔ متاثرہ کاشتکاروں نے بتایا کہ وہ محکمہ لائیو اسٹاک کے دفتروں کے چکر لگا لگا کر تھک گئے، لیکن کہیں کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ معاشی بحران سے دوچار پاکستان میں وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر کے ایک بار پھر غریب عوام پر مہنگائی کا بم پھوڑ دیا گیا۔ 15 اگست کی رات 12 بجے یعنی 16 اگست سے پاکستان میں پیٹرول کی قیمت میں 6 روپے 72 پیسے فی لیٹر کے اضافے پر غریب لوگوں نے شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔ لوگوں نے کہا کہ عالمی بازار میں پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں، لیکن پاکستان میں شہباز شریف کی حکومت IMF سے قرضہ حاصل کرنے کے لیے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھا کر غریبوں کا جینا محال کر رہی ہے۔ پاکستان کے پنجاب صوبے میں واقع قدیم ریلوے اسٹیشن ہربنس پورہ اب کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ کبھی ہربنس پورہ ریلوے اسٹیشن امرتسر سے لاہور کے درمیان چلنے والی ٹرینوں کا اہم مرکز ہوتا تھا۔ ہربنس پورہ ریلوے اسٹیشن پر اسٹیم انجنوں کی کولنگ اور ان میں پانی بھرا جاتا تھا، لیکن محکمہ ریلوے کی غفلت کے سبب اب یہ تاریخی اسٹیشن کئی برسوں سے مستقل طور پر بند پڑا ہے اور اس کی عمارت کھنڈر بن چکی ہے۔ اس اسٹیشن کو ناکارہ قرار دے کر یہاں ٹرین کی بوگیاں کھڑی کی جا رہی ہیں، جن کے پرزے چوری ہو رہے ہیں۔ یوم پاکستان سے ایک روز قبل سابق وزیر اعظم عمران خان کی پارٹی PTI کی جانب سے لاہور میں سیاسی طاقت کا مظاہرہ کیا گیا۔ خاص بات یہ رہی کہ 13 اگست کو PTI یعنی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ شاندار ریلی لاہور کے ہاکی اسٹیڈیم میں کی گئی۔ اس ریلی میں PTI کے اعلیٰ لیڈران کے علاوہ سیاسی کارکنوں نے ہزاروں کی تعداد میں حصہ لے کر پارٹی چیئرمین عمران خان کے حق میں شدید نعرے بازی کی۔ اس نعرے بازی سے حوصلہ افزا عمران خان نے کئی ویڈیو کلپ دکھا کر بھارت کی آزادانہ خارجہ پالیسی کی جم کر تعریف کی، لیکن پاکستان کو امریکہ کا غلام بتاتے ہوئے حقیقی آزادی دلوانے کے لیے سیاسی جدوجہد کو منطقی انجام پر پہنچانے کا عزم دہرایا۔ پاکستان کے سرکاری محکموں میں بدعنوانیاں عروج پر پہنچ چکی ہیں۔ اس سچائی کی ایک تازہ مثال پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے میں پیش آئی۔ متاثرہ خاندان کی شکایت پر خیبر پختونخوا صوبے کے مردان شہر میں ANF یعنی اینٹی نارکوٹکس فورس کے دفتر پر چھاپہ مارا گیا اور اینٹی نارکوٹکس فورس کے بدعنوان افسران کی جانب سے پچھلے 2 مہینوں سے فروختی کے لیے قید میں رکھے بے گناہ افراد کو رہا کروایا گیا۔ اینٹی نارکوٹکس فورس کے افسران کی بدعنوانیوں اور ان کی ڈرگ اسمگلر سے ملی بھگت کے خلاف بلوچستان کے گوادا شہر کے باشندے کافی پہلے سے احتجاجی مظاہرے کر رہے تھے۔ اب بات آزادی کے 75 سال بعد پاکستانی پارلیمنٹ کے بلائے گئے خصوصی اجلاس کی۔ اس اجلاس کی خاصیت یہ رہی کہ آزادی کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر پاکستانی پارلیمنٹ میں پہلی بار کچھ اسکولی بچوں کو تقریریں کرنے کی اجازت دی گئی۔ اس کا واحد مقصد رہا پاکستان میں 1 درجن سے زیادہ سیاسی جماعتوں کی مخلوط حکومت کی جانب سے جمہوری نظام کا دکھاوا کرنا۔ لیکن پاکستانی بچوں نے پارلیمنٹ کے خصوصی اجلاس میں اپنے بنیادی انسانی حقوق اور چائلڈ لیبر جیسے سنگین مسئلے اٹھا کر حکمران جماعتوں کو شرمسار کر دیا۔ کوئی بچہ غبارے بیچ رہا ہے تو کوئی جوتے پالش کر رہا ہے، کوئی کسی مکینک کے ساتھ کام کر رہا ہے تو کوئی کسی ہوٹل میں بیرا بنا ہوا ہے۔
دکھ تو تب ہوتا ہے جب میں کسی بچے کو کاپیاں، پینسلیں اور یہاں تک کہ کھلونے بیچتے دیکھتا ہوں. سچ پوچھئے تو خوشبو بھی چبھنے لگی مجھے، دیکھا جو میں نے پھول کو کچھ پھول بیچتے. جناب اسپیکر، یہ بچے اکثر چھوٹے کے نام سے بلائے جاتے ہیں، مگر یہ چھوٹے نہیں، اپنے اپنے گھروں کے بڑے ہوتے ہیں. جس عمر میں انہیں اسکول اور کھیلوں کے میدان میں ہونا چاہیے، اس عمر میں یہ مزدوری کرتے نظر آتے ہیں. بچپن تو ان کے لیے ایک خواب ہے. افلاس کی بستی میں جا کر تو ذرا دیکھو، وہاں بچے تو ہوتے ہیں مگر بچپن نہیں ہوتا. قیام پاکستان کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر پارلیمنٹ کے اسپیکر اور سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف نے اس بار خصوصی اجلاس طلب کیا. اس اجلاس کی خاصیت یہ رہی کہ اس میں پاکستان کے چنیدہ سرکاری اور نجی اسکولوں کے 15 برس سے کم عمر کے طلبہ و طالبات کو حصہ لینے کی اجازت دی گئی. لیکن پاکستان کی 75 برسوں کی سیاسی تاریخ میں پہلی بار پارلیمنٹ سیشن میں شامل ہوئے ننھے منھے طلبہ و طالبات نے تعلیم کے بنیادی حق اور جبری مزدوری کرنے پر مجبور پاکستان کے 2 کروڑ بچوں کا سنگین مسئلہ اٹھا کر تمام پارلیمنٹیرینز کو شرمسار کر دیا. صاف لکھا ہے کہ ایز اے پاکستانی سٹیزن بچوں کا پیدائش کے ساتھ ہی ان کا پہلا اور بنیادی حق تعلیم ہے، اور ہمارا آئین پاکستان آرٹیکل 25A کے تحت ضمانت دیتا ہے کہ پاکستان کے ہر بچے کو 16 سال کی عمر تک مفت تعلیم دی جائے گی. مگر اس کے باوجود فگرز کے مطابق بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں ابھی بھی 2 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں، اور اس بارے میں حکومت کو اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. میں پاکستان کے ان خوش نصیب بچوں میں سے ایک ہوں جسے پاکستان کے بہترین تعلیمی ادارے تک رسائی حاصل ہے، جسے 3 تو کیا شاید 5 وقت تک کا کھانا نصیب ہے. میرے بستے میں ساری مہنگی سے مہنگی کتابیں ہیں، میری پوشاک شاندار ہے اور میرے پاس پہننے کو جوتے بھی ہیں. لیکن جناب اسپیکر، میں 10% سے بھی کم ہوں، کیونکہ میں بچوں کے پاکستان کا پورا چہرہ نہیں ہوں. پاکستان کا پورا چہرہ وہ ہے جو میں اپنی گاڑی کی کھڑکی سے اسکول جاتے ہوئے دیکھتا ہوں. یہ چہرہ میرے ہی جیسے اس بچے کا ہے جس کے پاؤں میں جوتے نہیں، جس کے جسم پر پورا لباس بھی نہیں، جو سردی میں کپ کپاتا رہتا ہے اور بارش میں بغیر چھت کے رہتا ہے. یہ بچہ اسکول نہیں جاتا کیونکہ یہ یا تو کسی موٹر ورک شاپ کا چھوٹا ہے، یا یہ غبارے بیچتا ہے، یا یہ چوک پر گاڑیوں کے شیشے صاف کرتا ہے، اور اگر کچھ نہیں کرتا تو جناب اسپیکر یہ بھیک مانگتا ہے. اسے بھوک لگتی ہے تو یہ کوڑے کے ڈھیر سے گلا سڑا کھانا ڈھونڈتا ہے. ہوٹلوں کے باہر یہ کسی کا چھوڑا ہوا برگر، سینڈوچ، روٹی جو بھی ملے کھا لیتا ہے. کھا تو یہ آنے جانے والوں کی جھڑکیاں بھی لیتا ہے کہ میں نے کبھی کسی کو اس بچے سے محبت سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. سو نفرتوں، محرومیوں اور حسرتوں میں پلنے والا یہ بچہ ہو سکتا ہے کچھ دنوں بعد چوریاں بھی کرنے لگے اور یوں پاکستان میں ایک اور مجرم کا اضافہ ہو جائے. تو پھر میرا پہلا سوال اس معزز ایوان سے یہی ہے کہ کیا آپ اہل دانش نے پاکستان کا ایسا مستقبل سوچا ہے؟ مجھے یقین ہے کہ آپ کا جواب نفی میں ہوگا. سو پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ایسا ہے تو آج تک آئین پاکستان کا آرٹیکل نمبر 11 جو غلامی، جبری مشقت اور 14 سال سے کم عمر کے بچوں سے پر خطر ملازمت لینے کو ممنوع قرار دیتا ہے، وہ آرٹیکل اتنا بے اثر اور اتنا بے معنی کیوں ہے؟ میں وزیر اطلاعات سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سارے ٹی وی چینلوں پر 24 گھنٹے سیاست کے جھگڑے کیوں ہوتے ہیں، اور آپ ان چینلز کو کیوں پابند نہیں کرتی کہ وہ بچوں کے لیے تعلیمی اور تفریحی پروگرام چلائیں؟ میں آئی ٹی کے وزیر سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا کو بچوں کی خرید اور فروخت کا ذریعہ بننے کی کھلی چھٹی کیوں ہے؟
میں وزیر داخلہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بچوں پر تشدد کو روکنے پر ہمارا معاشرہ کیوں تیار نہیں، اور آج بھی جب میرے سر پر کوئی ہاتھ رکھتا ہے تو میں یہ کیوں نہیں بتا سکتا کہ یہ ہاتھ شفقت کا ہے یا ہوس کا۔ میرے جیسا وہ بچہ جو مجھے اسکول جاتے ہوئے اپنی گاڑی کی کھڑکی سے نظر آتا ہے، اس کی آنکھوں کی محرومی اور وحشت کا جواب کس کے پاس ہے؟ میں جانتا ہوں کہ میں اور میری گاڑی سے نظر آنے والا وہ بچہ 18 سال سے چھوٹے ہیں۔ ہم آپ کو ووٹ نہیں دے سکتے، سو ہم آپ سب سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہم آپ کے کسی کام کے نہیں؟ کیا ہمارا کوئی حق نہیں؟ اور کیا ہمارا کوئی مستقبل نہیں؟ اور اگر ایسا ہے تو میں انتہائی ادب سے جناب وزیر اعظم صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہے اور پاکستان کا مستقبل کون ہے؟ آخر میں ایک نظر ڈالتے ہیں سوشل میڈیا، خصوصاً ٹویٹر پر اس ہفتے سرخیوں میں چھائی رہی پاکستانی خبروں پر۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ اب یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگلے ہفتے پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات۔ تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ۔